अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। वज़ीर आला पंजाब के मामले खसूसी चौधरी शकील अताउल्लाह विर्क ने कहा कि हुकूमत पंजाब ने सैलाब ज़दगान की इमदाद बहाली के लिए 5 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज और दीगर अपनी आवाम दोस्ती हबलवतनी का सबूत दिया। दूसरी तरफ काफ लीग ने भी मुतासरीन सैलाब के लिए अब तक 1.5 अरब रुपए से ज्यादा मालियत के अतियात जमा करवाए। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही फोटो सेशन के बजाय अमली तौर पर सैलाब ज़दगान की इमदाद बहाली के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। वफाक में हुक्मरान इत्तेहाद मुसीबत की इस घड़ी में भी इमरान खान और पंजाब हुकूमत पर तनकीद करके अपने इखलाकी दिवालियेपन का सबूत दे रहे हैं। वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करने की बजाय बैरून मुमालिक में अयाशियाँ कर रहे हैं। शेखपुरा शहर के लिए बहुत जल्द बड़े तरक्याती पैकेज का ऐलान मतवक्का है, जिससे शहर के दरीना मसाइल के हल में बड़ी मदद मिलेगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने प्रेस क्लब शेखपुरा में मिडती प्रेस प्रोग्राम में किया। इस मौके पर चौधरी फजल हुसैन विर्क, राना माजिद अली, हाजी फलक शेर विर्क समेत दीगर भी मौजूद थे। चौधरी शकील अताउल्लाह विर्क ने कहा कि सैलाबी सूरत हाल ने हुक्मरानों की बेहिसी वासिया कर दी। ये लोग इस आफत पर भी सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। इमरान खान जैसे कौमी लीडर के खिलाफ हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों से सैलाब मुतासरीन की अमदादी बहाली के अमूर मुतासर हो सकते हैं। इस वक्त हमारी नस्लें और फसलें नाअहल हुक्मरानों कौमी चोरों के रहमो करम पर हैं, जिनसे निजात नागुज़ेर है। सैलाब से ज़रई इजनास और लाइफ स्टॉक को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचा है। इत्तेहादी हुक्मरानों की बदतरीन बद इंतज़ामी के नतीजे में अब्र रहमत ज़हमत बन गई, जिसका खामियाजा मुतासरा इलाकों की आवाम भुगत रही है, जो खुले आसमान तले बेयारो मददगार है। बुस्तार हुकूमत ने अधूरे कामों को अब परवेज इलाही हुकूमत मुकम्मल करेगी। खैरपुर नाथन शाह में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी। तहसील के नवाही गाँव कड़ियो मठो जंगेजो का नौजवान नज़ीर अहमद जैसर वल्द आचर जैसर गाँव बेगोदेरो जाते हुए सैलाब के पानी में डूबकर इंतकाल कर गए। इस सिलसिले में समाजी रहनुमा NB कोसो ने ऑन न्यूज़ को बताया कि खैरपुर नाथन शाह को डूबने के बाद भी मुतासरीन से कोई पूछने वाला नहीं, जिस वजह से मुतासरीन बेयारो मददगार तड़प रहे हैं, लेकिन मुंतखब नुमाइंदे और इंतजामी अमलदार कहीं भी दिखाई नहीं देते। ऐसा लग रहा है कि नजर ना आने वाले मुंतखब नुमाइंदे भी सैलाब के पानी में बह गए। सैलाब मुतासरीन ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि वो अस खुद नोटिस लेकर मुतासरीन से इंसाफ किया जाए। वजीराबाद में बोसीदा मकान की छत गिर गई, मलबे तले दबकर 2 अफराद शदीद जख्मी हुए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई। वजीराबाद से अमानत अली की रिपोर्ट के मुताबिक वजीराबाद के इलाका गली अराइयां वाली में छत गिरने का अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां अचानक बोसीदा मकान की छत नीचे आ गई। मलबे तले दबकर 2 अफराद शदीद जख्मी हुए। जख्मी होने वाले अफराद काशिफ भट्ट और उस्मान वजीराबाद सिटी के रिहायशी बताए जाते हैं। वाक़े का इल्म होने पर अहले इलाका ने मौके पर पहुंचकर अपनी मदद आप के तहत रेस्क्यू का काम शुरू किया। बाद असाम पुलिस और रेस्क्यू 11222 की टीमें भी मौके पर पहुंच गई। जख्मी होने वाले दोनों अफराद काशिफ भट्ट और उस्मान को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। शोरकोट में कहा गया कि हम मुश्किल की इस घड़ी में अपने मुसीबतज़दा बहन भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, उनके लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें शोरकोट कैंट के तमाम प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस के तलबा और टीचर्स ने शिरकत की। रैली रेलवे स्टेशन से रफीकी चौक तक निकाली गई। तलबा ने पैनाफ्लेक्स उठा रखे थे। रैली के अख्ताम पर चेयरमैन स्कूल कॉलेज एसोसिएशन चौधरी साजिद अशरफ गुज्जर ने कहा कि सैलाब ज़दगान की मुसीबत की इस घड़ी में हम उनके साथ हैं। हम डोर टू डोर जांच के उनके लिए इमदाद इकट्ठी करेंगे और ये हमारा कौमी फरीज़ा है कि हम उनकी हर मुमकिन इमदाद करें। मैं पाकिस्तान बलखसूस शोरकोट कैंट की आवाम से भी अपील करता हूँ कि सब मिलकर इमदाद करने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। हमें पाकिस्तान को दोबारा अपने पाँव पे खड़ा करना है। खबर शामिल करते हैं बारखान से। जो कौम जिंदा दिल वाली हो, उस कौम के लोग भी जिंदा दिल होते हैं। डिप्टी कमिश्नर बारखान अब्दुल्ला खोसो खसूसी हिदायत पर लेवल्स ऑफिसर मोहम्मद यूनस कैथरान और दफादार शेरजान और लेवल्स फोर्स के एहलकारों ने बलोचिस्तान पंजाब को मिलाने वाली कौमी शाहराह बंद होने पर रोड मुकम्मल अब तक जाम है, जो गुज़श्ता 24 घंटों से रखनी एरिया में फंसे मुसाफिर ट्रक ड्राइवर को पानी और फ्रेशमेंट के लिए खुराक फराहम की जा रही है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, इस जहां में है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। इसी इंसानी खिदमत के जज्बे से सरशार नवाही इलाका मूसा खैल और करीबी इलाका जात के दर्द दिल रखने वाले अफराद ने भी हालिया सैलाब की तबाहकारियों में सैलाब मुतासरा अफराद के लिए इमदादी कैंप लगा दिए। ब्यूरो चीफ कैसर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक मियांवाली के नवाही इलाका मूसा खैल और गिरदो नवा में इंसानी खिदमत के जज्बे से सरशार अफराद की तरफ से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कैंप कायम करके चंद दिनों में 5 लाख से ज्यादा रुपए
گندم، آٹا، گھی، چینی اور کپڑے، جوتوں سمیت دیگر ضروریات زندگی کی اشیاء جمع کر کے سیلاب سے متاثرہ اضلاع DIG خان اور دیگر علاقوں کی طرف روانہ کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر معروف سماجی شخصیات حافظ محمد مشتاق، محمد احسن شہباز خان نے میڈیا کو بتایا کہ ہم اپنے علاقے کے ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے مصیبت کی اس گھڑی میں سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے دل کھول کر عطیات جمع کروائے۔ اس موقع پر خاص کر نوجوان طبقے کی خدمات بھی لائق تحسین ہیں۔ صادوقی یو ٹرن کے قریب کیری ڈبہ اور مسے کے درمیان ٹکر، ایک شخص ہلاک جبکہ 5 افراد شدید زخمی ہوئے۔ محمد نوید گرایا کی رپورٹ کے مطابق گوجرانوالہ سے لاہور جاتے ہوئے کیری ڈبہ ون وے سے آتے ہوئے مزدا ٹرک سے ٹکرا گیا، جس کی وجہ سے ایک شخص موقع پر جاں بحق ہو گیا اور 5 افراد شدید زخمی ہوئے۔ زخمیوں میں 2 عورتیں اور 2 بچیاں شامل ہیں۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق ون وے سے آنے والے مزدا ٹرک سے کیری ڈبہ سامنے سے آتے ہوئے ٹکرایا، جس کی وجہ سے حادثہ پیش آیا۔ ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر ڈیڈ باڈی اور زخمیوں کو سول ہسپتال کاموں کی گوجرانوالہ منتقل کر دیا۔ شیخوپورہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی ہدایت پر شیخوپورہ کے ضلع کونسل ہال میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے کھلی کچہری کا انعقاد۔ کھلی کچہری میں ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ رانا شکیل اسلم، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سرما تیمور، اسسٹنٹ کمشنر میاں محمد جمیل نے ریونیو سے متعلق سائلین کی درخواستوں پر فوری حل کے احکامات جاری کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر کھلی کچہریاں ہر ماہ کے پہلے 2 روز شیخوپورہ اور ضلع کی 5 تحصیلوں میں لگائی جا رہی ہیں، جہاں ڈپٹی کمشنر سے لے کر پٹواری تک عام عملہ ایک ہی چھت تلے شہریوں کو فردن کا اجرا، درستگی ریکارڈ، انتقال رجسٹری، انکم سرٹیفکیٹ، ڈومیسائل کا اجرا سمیت ریونیو سے متعلق تمام سہولیات فراہم کرتے ہیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ رانا شکیل اسلم کا کہنا تھا کہ شہری بنا کسی رکاوٹ کے اپنے مسائل سے ضلع انتظامیہ کو آگاہ کر سکتے ہیں۔ کھلی کچہری میں آئے ہوئے شہریوں سے اپیل کرتے ہیں کہ ڈینگی وائرس سے بچاؤ کے لیے شہری احتیاطی تدابیر پر عمل ضرور کرے تاکہ اس وائرس سے بچا جا سکے۔ خبر ہے پتوکی سے، بیورو چیف محمد رضوان طارق کی رپورٹ کے مطابق پتوکی میں شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے محکمہ ریونیو نے عوامی خدمت کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ اس کھلی کچہری میں اسسٹنٹ کمشنر نے موقع پر شہریوں کے مسائل سن کر ان کے ممکنہ حل کے احکامات جاری کیے۔ شہریوں کے ریونیو ڈپارٹمنٹ سے متعلق مسائل کے لیے تحصیل انتظامیہ کی جانب سے اسسٹنٹ کمشنر کے آفس میں ریونیو عوامی خدمت کچہری کا انعقاد کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر قاسم محبوب نے ریونیو کے متعلق شہریوں کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے۔ تحصیلدار مجاہد ضیاء بٹ، نائب صدر تحصیلدار چودھری محمد اسلم، سب رجسٹرار پٹواری، اراضی ریکارڈ کا عملہ بھی موجود تھا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ شہریوں کے مسائل کا حل اور تدارک ہماری اولین ترجیح ہے۔ ریونیو ڈپارٹمنٹ کا عملہ شہریوں کو خدمات فراہم کرے۔ فرائض میں غفلت نااہلی کے مرتکب ملازمین کے خلاف شکایات کی صورت میں سخت محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ایک اور خبر ہے کاموکی سے، محمد فضل عباس، اسسٹنٹ کمشنر کاموکی کے زیر صدارت سیلاب زدگان کی امداد کے لیے تحصیل کاموکی کے مخیر حضرات سے میٹنگ ہوئی۔ محمد نوید گرایا کی رپورٹ کے مطابق سیلاب زدگان کے لیے زیر صدارت اسسٹنٹ کمشنر نے تاجر برادری اور مخیر حضرات سے میٹنگ کی، جس میں انجمن تاجران موبائل ایسوسی ایشن، پاور لومز ایسوسی ایشن، کھاد ڈیلرز، بھٹا ایسوسی ایشن، فلور ملز کے نمائندگان نے شرکت کی، جن سے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے اپیل کی گئی۔ تمام شرکاء نے فوری طور پر ایک ٹرک سامان بھیجنے کی یقین دہانی کروائی اور اس کے علاوہ مزید امداد کے لیے بھرپور تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی۔ عوام الناس سے اپیل کی گئی کہ مصیبت کی اس گھڑی میں اپنے سیلاب متاثرین بھائیوں کی مدد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، جس پر تاجروں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہوئے یقین دہانی کروائی۔ آپ کو لیے چلتے ہیں ہارون آباد کی جانب۔ اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق تحصیل آفس میں ہر ماہ 2 روزہ کھلی کچہری مذاق بن کر رہ گئی۔ اسے کھلی کچہری سے بند کچہری کہنا زیادہ موزوں ہوگا۔ اس کھلی کچہری کے عوام الناس کو نہ علم ہوتا ہے اور نہ کھلی کچہری ہوتی ہے۔ تحصیل آفس کے احاطے میں بنے ریکارڈ سینٹر کے چبوترے پر چند کرسیاں لگا کر اسسٹنٹ کمشنر فضل الرحمان، تحصیلدار سید محمد تقی شاہ اور پٹواری گرد اور شاہی دربار لگاتے ہیں۔ باہر بنے شیڈ انتظار گاہ کی کرسیوں پر گنے چنے روزمرہ کے کماؤ پتر اور پراپرٹی بروکرز براجمان ہوتے ہیں۔ اس کھلی کچہری میں نہ سائلین ہوتے ہیں ان کے مسائل، بلکہ مہنگے اور نایاب فروٹ، بادام، پستہ، اخروٹ، کشمش سمیت دیگر ڈرائی فروٹ اور کشمیری چائے قہووں سے انجوائمنٹ کی جاتی ہے۔ ایسے میں تحصیل آفس میں کام کے سلسلے میں آنے والے سائلین کو کم شاہی سنایا جاتا ہے کہ 2 دن کھلی کچہری ہے، 2 دن یکم اور 2 تاریخ کا کام نہیں ہو سکتا، 3 تاریخ کے بعد آنا۔ اس کھلی کچہری میں مسائل حل کی بجائے عوام کو خوار کیا جاتا ہے، بلکہ ان 2 دنوں میں مبینہ طور پر ریٹ بڑھا دیے جاتے ہیں۔ سیاسی سماجی حلقوں نے مطالبہ کیا کہ اس کھلی کچہری کو واقعی کھلی کچہری بنایا جائے، کسی اعلیٰ اور مجاز حکام کھلی کچہری لگائیں۔ اسسٹنٹ کمشنر جو کہ ریونیو آفیسر بھی ہے، تحصیلدار پٹواری گرد اور بارے نہ صرف شکایات سنیں بلکہ تادہی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے۔
کچہری کی پوری تحصیل ہر گاؤں اور شہر بھر میں منادی اعلانات کے ذریعے عوام کو اطلاع دی جائے تاکہ وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے پیش ہو کر اپنے مسائل حل کروا سکیں۔ بسوگر دیگر اس کا عوام کو کوئی فائدہ نہیں، اس کو بند کرنا ہی بہتر ہے، سوائے چند من پسند بروکر اور فوٹو سیشن انجوائمنٹ کی بجائے عوام کے روزمرہ کے کام ہو سکے۔ مردان سے بیورو چیف فضل حق کی رپورٹ کے مطابق پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کامیاب کارروائیاں جاری۔ کارروائیوں کے دوران 2 مجرمان اشتہاریوں سمیت 1 منشیات فروش اور 28 مشتبہ افراد گرفتار، اسلحہ منشیات برآمد۔ ڈی پی او عرفان اللہ خان کی جاری احکامات کے پیش نظر ضلع پولیس کا تھانہ تورو ہوتی اور تھانہ تختہ بھائی کی حدود میں کارروائیوں کے دوران پولیس نے 2 مجرمان اشتہاریوں سمیت 1 منشیات فروش 28 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا۔ گرفتار عناصر کے قبضے سے مجموعی طور پر 8 عدد پسٹل، 95 عدد کارتوس اور 1018 گرام چرس برآمد کر کے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیے، جبکہ غیر رجسٹر کرایہ داروں کے خلاف پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 7 افراد کو حراست میں لے کر ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ ایک اور خبر ہے مردان سے۔ بیورو چیف فضل حق کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفیسر مردان جمال شاہ محمد نے انسانیت کی مثال قائم کر دی۔ اسپیشل ایجوکیشن کمپلیکس مردان میں قائم امدادی کیمپ میں مقیم سوات، نوشہرہ اور 4 سطح کے سیلاب سے متاثرہ 3 بچوں کی ایک شاندار طریقے سے سالگرہ منائی گئی، جس میں ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفیسر جمال شاہ محمد، ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر ہیڈ کوارٹر جنید خالد، چائلڈ پروٹیکشن یونٹ مردان کے آفیسر محمد عمیر ساجد، NCHT کے لال محمد تورو کے علاوہ دیگر مہمان بھی شامل تھے۔ ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفیسر جمال شاہ محمد نے اس حوالے سے کہا کہ چائلڈ پروٹیکشن یونٹ مردان کے آفیسر محمد عمیر ساجد کی سالگرہ کے دن ریلیف کیمپ میں موجود سیلاب سے متاثرہ 3 بچوں کی بھی سالگرہ تھی۔ محمد عمیر ساجد نے اپنی سالگرہ کسی ہوٹل کی بجائے سیلاب سے متاثرہ بچوں کے ساتھ منائی، یہی اعلیٰ ترین انسانی اقدار کو زندہ کیا۔ یقیناً وہ احترام، انسانیت اور خدمت خلق کے عظیم جذبے سے سرشار ہیں۔ جمال شاہ محمد نے کہا کہ ہر بچے کے سالگرہ پر اس کے والدین کی تمنا ہوتی ہے کہ سالگرہ شاندار انداز سے منائی جائے، جو ایک یادگار تقریب ہو۔ غریب بھی یہ تمنا کرتا ہے کہ اس خوشی میں اس کے قریب 2 صحباب شرکت کریں۔ بچوں کے لیے یہ دن ایک ایڈونچر کی طرح ہوتا ہے، انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہر چیز ان کے لیے منفرد ہے۔ جسے بچے کی سالگرہ ہو، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی خوشی میں اس کے دوست ضرور شامل ہوں۔ کیک کاٹتے ہوئے بھی بچے اپنے آس پاس اپنے کلاس فیلوز دوستوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے میں اپنے بچوں کو بھی سالگرہ کی تقریب میں لایا کہ سیلاب سے متاثرہ بچوں کی خوشیوں میں شریک ہو جائے۔ وطن سے ڈسٹرکٹ رپورٹر راؤ علی جوہر کی رپورٹ کے مطابق MNA عارف والا مسلم لیگ نون رانا ارادت حسین خان کے والد سابق MNA مسلم لیگ نون رانا زاہد حسین رضائے الہی سے وفات پا گئے۔ ان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں وفاقی وزراء اور صوبائی اسمبلی کے MPAs نے شرکت کی۔ نماز جنازہ میں وفاقی وزراء اور صوبائی اسمبلی کے MPAs نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر ممبر قومی اسمبلی NA 145 میاں احمد رضا خان مانی کا، وفاقی وزیر، وفاقی پارلیمانی سیکرٹری نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دل بہت دکھی ہے کہ ایک نامور، سخت اور اعلیٰ کردار کے مالک شخصیت، اپنی پہچان آپ تھے، اپنے وطن اور اپنی مٹی سے محبت کرنے والے شخص تھے، اپنی پارٹی سے وفاداری اور پنجاب میں مسلم لیگ نون کی پہچان تھے۔ احمد رضا نے کہا کہ ایک اچھا دوست اور ساتھی آج ہم سے رخصت ہو گیا۔ اس موقع پر ان کے چھوٹے بھائی میاں فاروق احمد خان مانی کا بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ میاں احمد رضا نے مزید کہا کہ رانا زاہد ایک بار صوبائی ممبر اور 2 بار قومی اسمبلی کے رکن رہ چکے ہیں۔ دیگر نماز جنازہ میں سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون راشد اجمیری، حافظ رانا خادم علی، عبداللہ بٹ، ضلعی جنرل سیکرٹری عاطل محمود منی خان اور دیگر صوبائی اسمبلی وفاقی MNAs نے بھی شرکت کی۔ خبر شامل کرتے ہیں وزیر آباد سے۔ وزیر آباد میں بوسیدہ مکان کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 2 شخص شدید زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔ بیورو چیف جمشید شہزاد کی رپورٹ کے مطابق وزیر آباد کے محلہ ارائیاں والی گلی میں چھت گرنے کا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ دن 12:30 بجے کے قریب 50 سالہ کاشف بٹ، 29 سالہ عثمان سے کمرے میں وائرنگ کروا رہے تھے کہ اچانک بوسیدہ مکان کی چھت نیچے آ گری۔ ملبے تلے مکان کی چھت نیچے آ گری اور دونوں افراد شدید زخمی ہوئے۔ زخمی ہونے والے دونوں افراد کاشف بٹ عثمان کو اہل علاقہ نے موقع پر پہنچ کر اپنی مدد آپ کے تحت ریسکیو کا کام کیا۔ بعد ازاں پولیس اور ریسکیو 1122 کی ٹیمیں بھی موقع پر پہنچ گئی۔ زخمی ہونے والے دونوں افراد کاشف بٹ اور عثمان کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال پہنچایا گیا، جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے۔ ایک اور خبر ہے ہارون آباد سے۔ اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق سیاسی سماجی شخصیت ڈاکٹر میاں سہیل ثاقب ارائیں نے کہا کہ کالا باغ ڈیم ہوتا تو یہ سارا پانی سٹور ہو جانا تھا، لیکن ڈیم بن گئے تو بجلی کے کارخانے اور لگا کر حکمران تگڑا کمیشن کیسے کھائیں گے، سولر پلیٹ کیسے بیچیں گے۔
یہ سب میٹھا پانی ہے۔ اربوں ڈالر مالیت کا یہ میٹھا پانی اربوں ڈالر مالیت کی تباہی مچاتا ہوا سمندر میں جا گرے گا۔ چند ماہ بعد خشک سالی ہوگی۔ 70 سال سے اسی سیلاب اور خشک سالی کے درمیان جی رہے ہیں۔ ایک کالا باغ ڈیم اربوں ڈالر کا میٹھا پانی بچائے گا، اربوں ڈالر کا نقصان بچائے گا اور اربوں ڈالر کی سستی بجلی الگ سے فراہم کرے گا۔ جو قومیں فیصلے نہیں کرتی ان کی قسمت میں بھوک، سیلاب اور خشک سالیاں ہوتی ہیں، خوشحالیاں نہیں۔ میاں سہیل ثاقب ارائین نے مزید کہا کہ اب بھی وقت ہے کہ ہم حقیقت کی طرف آئیں۔ سیلاب بارشیں ہم نہیں روک سکتے مگر اس پانی کو سٹورج کر سکتے ہیں اور کالا باغ ڈیم سمیت دیگر ڈیم کی تعمیر کے لیے زبانی جمع خرچ کرنے کی بجائے عملی اقدامات کیے جائیں۔ ہم ارائین کمیونٹی کے پلیٹ فارم سے کالا باغ ڈیم بناؤ موومنٹ کا آغاز کرتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کالا باغ ڈیم قدرت کا کرشمہ ثابت ہوگا۔ یہ قدرتی ڈیم ہوگا جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ہوگی۔ دنیا کی مخالفت کے باوجود ایٹم بم بنا سکتے ہیں تو کالا ڈیم باغ کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ خبر شامل کرتے ہیں ٹھٹھا سے۔ بیورو چیف نذیر احمد قریشی کی رپورٹ کے مطابق دریائے سندھ ٹھٹھا کے مقام پر سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ ہزاروں کچے کے متاثر افراد نے محفوظ مقام پر پناہ لے رکھی ہے۔ گھروں میں کھانے پینے کی اشیاء بھی نایاب بن گئی۔ متاثرہ مسیحاؤں کے منتظر راہیں تکنے لگے۔ حالیہ بارشیں تو تھم گئی مگر ہزار داستان چھوڑ گئے۔ گھروں سے بارش کے پانی اب پوری طرح سوکھا ہی نہیں تھا کہ دریائے سندھ میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ کچے کے علاقوں میں رہنے والے ہزاروں افراد کو بے گھر کر دیا۔ متاثرین نے دریا کے بندوں پر عارضی پناہ لے رکھی ہے۔ گھروں کے چولہے بھی ٹھنڈے پڑ گئے۔ کچے میں لوگوں کے زمینوں میں پانی ہے اور گھر ڈوب گئے۔ لوگ زندگیاں بچا کر باہر نکلے ہیں۔ زمینوں پر کام کر کے گھر کا چولہا جلاتے تھے مگر اب بے روزگاری سے مایوس ہو گئے۔ گھروں میں کھانے کو کچھ بھی نہیں۔ منتخب نمائندوں اور مسیحاؤں سے امداد کی التجا کر رہے ہیں۔ جیکاباد سے بیورو چیف خالد منجو کی رپورٹ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو کی جانب سے ڈی سی او روڈ پر برسات متاثرین کے لیے امدادی کیمپ قائم کیے گئے، جہاں پر معذور شخص قادرپور کے علاقہ مکین رستم علی کھوسو نے برسات متاثرین کے لیے امداد دے کر انسانیت کے مل قائم کر دی۔ لاڑکانہ سے بیورو چیف اسد اللہ شیخ کی رپورٹ کے مطابق وائس چانسلر شہید بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر انیلا عطا الرحمان نے چلڈرن اور سول ہسپتال میں قائم گیسٹرو وارڈز کا دورہ کر کے مریضوں اور تیمارداروں سے ملنے والی طبی سہولیات کے متعلق معلومات لی۔ دورے کے دوران پروفیسر شانتی لال نے انہیں بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ برساتی سیلاب کے بعد چلڈرن ہسپتال کے تینوں وارڈز میں ایک ہفتے کے دوران 2500 مریض داخل ہوئے، جنہیں مکمل سہولیات فراہم کرنے کے علاوہ او پی ڈی میں ایک ہفتے کے دوران 4000 سے زائد مریضوں کا معائنہ کر کے انہیں مفت ادویات دی گئیں۔ کہا کہ یہ تمام عملے کی سخت محنت کا نتیجہ ہے اور ریکارڈ ہے کہ اس دوران کسی مریض بچے کی موت واقع نہیں ہوئی۔ مختلف ٹیمیں سیلاب زدہ علاقوں میں جا کر وبائی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے آگاہی مہم چلا رہی ہیں۔ گیسٹرو وارڈ کے دورے کے دوران چنڈاکا ہسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ایمرجنسی کی بنیاد پر قائم کردہ گیسٹرو وارڈز میں رواں ہفتے 10,000 مریضوں کا علاج کر کے انہیں مفت ادویات دی گئیں۔ تو دوسری جانب وائس چانسلر پروفیسر انیل عطا الرحمان کی خصوصی ہدایت پر قائم کردہ ریلیف کمیٹی میں شامل یونیورسٹی کے فیکلٹی اور طلبہ نے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے مختلف کیمپس میں جا کر 100 خاندانوں میں کھانے پینے اور ضروری اشیاء تقسیم کی، جبکہ چنڈاکا میڈیکل کالج گیٹ پر سیلاب زدگان کی مدد کے لیے کیمپس کا بھی انعقاد کیا۔ بعد ازاں وائس چانسلر نے یونیورسٹی کے تمام اسٹیک ہولڈرز سے مل کر ان کے ساتھ میٹنگ کی اور تمام عمل کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر وائس چانسلر پروفیسر انیلا عطا الرحمان کا کہنا تھا کہ اس وقت ہم سب جہاد کر رہے ہیں اور صفحہ اول کے سپاہی کی طرح جہاد لڑنا ہے، جس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا۔ ہمیں ہر تنقید اور تعریف سے براتر ہو کر کام کرنا ہے۔ رخ کرتے ہیں رحیم یار خان کا۔ شہزاد افضل کی رپورٹ کے مطابق سابق ایم این اے رحیم یار خان امتیاز کا سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے 3 ٹرک امدادی سامان کا عطیہ کر دیا، جس میں آٹا، چینی، دالیں اور اشیاء خوردونوش کے 800 تھیلوں سے لدے 3 ٹرک سیلاب متاثرین پاک آرمی کے حوالے کر دیے۔ اس موقع پر میاں امتیاز کا کیا کہنا تھا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اس وقت ہمارا پیارا وطن پاکستان قدرتی آفات، بارش اور سیلاب کی زد میں آیا ہوا ہے، اور بارشوں کا ایک لا متناہی سلسلہ جو شروع ہوا تھا وہ سیلاب کی شکل میں ہمارے چاروں صوبوں KPK اور پنجاب، سندھ، بلوچستان کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ اس وقت ہمارے ان بے کس جو ہمارے پاکستانی ہیں ان کو آپ کی امداد کی ضرورت ہے، اور اس میں ہماری جماعت پاکستان مسلم لیگ نے اس میں اپنا رول ادا کیا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم میاں شہباز شریف جس دن سے سیلاب آیا ہے وہ ایک پل بھی چین سے نہیں بیٹھے، انہوں نے پورے پاکستان کے دورے کیے ہیں، اپنے سیلاب زدگان کے پاس پہنچے ہیں اور ایک ایک گھر پہنچنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح
جب سے سیلاب آیا مریم نواز شریف صاحبہ بھی پاکستان کے دورے پہ نکلی ہوئی ہیں اور اسی طرح پوری جماعت نے اس میں اپنا رول ادا کیا ہے. ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے 10 ارب روپے کا امداد کا اعلان بھی کیا ہے. اور اسی طرح میں بھی آپ سے یہی اپیل کروں گا کہ اس وقت تمام پاکستانیوں کو ان ہمارے جو بے گھر لوگ ہیں جو سیلاب کی زد میں آ گئے ہیں, جن کے مویشی مر گئے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں مویشی مرے ہیں, ان کے گھر تباہ ہو گئے ہیں, ان کو آپ کی امداد کی ضرورت ہے. اور ہم سب کو مل کے اس مشکل میں اپنے ان پاکستانیوں کا ساتھ دینا چاہیے. اور قومیں ایسے ہی بنتی ہیں جب مشکلات آتی ہیں تو ان کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کیا جاتا ہے. اور اس وقت ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے. تمام سیاسی جماعتیں اپنے سیاسی اختلافات ایک سائیڈ پہ رکھتے ہوئے اس وقت پاکستان کے ان بے یار و مددگار لوگوں کی مدد کریں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق بہاولپور ایس پی انویسٹیگیشن ارسلان زاہد کی کھلی کچہری. 25 شہریوں نے اپنے مسائل ایس پی کے سامنے رکھے. انفرادی طور پر متعلقہ افسران کو درخواستوں پر دیے گئے وقت میں حل کرنے کے لیے احکامات جاری کیے. کھلی کچہری کا مقصد بلا تاخیر شہریوں کے مسائل کو میرٹ پر حل کرنا ہے. انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب فیصل شوکار کے احکامات کی روشنی میں ڈی پی او عبادت نثار کی ہدایت پر ایس پی انویسٹیگیشن ارسلان زاہد کی ڈی پی او دفتر میں کھلی کچہری. 25 شہریوں نے شرکت کی. کھلی کچہری میں آخری شہری تک سب کو تفصیل سے سنا. انفرادی طور پر متعلقہ افسران کو کارروائی اور درخواستوں پر دیے گئے ٹائم میں واپسی رپورٹ بھجوانے کے احکامات جاری کیے. ایس پی انویسٹیگیشن نے کھلی کچہری میں شہریوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کھلی کچہری اولین ترجیح ہے تاکہ دور دراز سے آنے والے شہریوں کے مسائل سن کر ان کی داد رسی کی جا سکے. ایس پی انویسٹیگیشن نے دوران کھلی کچہری افسران کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ میرٹ کو بنیادی اصول بناتے ہوئے شہریوں کے مسائل تھانے کی سطح پر ہی حل کریں, جو کہ ہماری اولین ذمہ داری ہے. عام آدمی کی دہلیز تک انصاف کی فراہمی کے لیے تمام تر وسائل کو بروئے کار لایا جائے. مزید کہا کہ کھلی کچہری کا مقصد عوام کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا, عوام اور پولیس کے مابین فاصلے مٹانا ہے. رخ کرتے ہیں سانگڑ کا. جاوید اقبال کی رپورٹ کے مطابق 11 پلی کے قریب سیم نہر کا بند ٹوٹنے سے تقریباً 150 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا. یہاں اس شگاف کے بالکل سامنے عبداللہ ٹاؤن مدرسہ ہے جس میں سینکڑوں کی تعداد میں مسافر بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں. مولانا صاحبان کا کہنا ہے کہ شہر بچاؤ سانگڑ شہر بچاؤ کی تو رٹ لگا رکھی ہے, لیکن یہ کسی حضرات نے نہیں کہا کہ اللہ کا گھر بچاؤ جہاں سینکڑوں بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں. یہ انتظامیہ کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے. آئیے مزید جانتے ہیں جاوید اقبال کی اس رپورٹ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ خود دیکھ رہے ہو یہ مدرسے کے سامنے 30 سے 35 فٹ کا یہ شگاف لگا ہوا ہے. حالانکہ شہر سانگڑ کے لوگوں کو پہلے بھی انتظامیہ کو بتلا گیا تھا کہ بھئی یہاں پر یہ پانی آ رہا ہے سانگڑ کی طرف, لیکن انتظامیہ نے خاص توجہ نہیں دی, ان کی کاٹیاں نہیں کی کہ سم نالوں کی. اگر پہلے سے اس کا انتظام کیا جاتا سم نالوں کی کاٹی کی جا ہوتی تو یہ اس طرح کی پریشانی اس طرح کے لوگ نہیں ڈوبتے. اب دیکھو ہر ایک پریشان لگا پڑا ہے. ابھی اس طرف سانگڑ دارالعلوم سانگڑ کا بڑا مدرسہ ہے, اس کے جو چھوٹے بچے ہیں انتظامیہ یہ پریشان لگے پڑے ہیں کہ یہاں پر ہر طرف پانی پانی نظر آ رہا ہے, ہر لوگ پریشان یہاں پر لگے ہوئے. انتظامیہ کو چاہیے یہاں کے پر خصوصاً لوگوں کو خیمے دیے جائے, لوگ راشن کا بندوبست کیا جائے. لوگ سخت پریشان لگے پڑے ہیں, خصوصاً اہل سانگڑ اور اس کے دیہات غریب کے مدرسے اور دوسرا مدرسہ آگے سب لوگ پریشان لگے پڑے ہوئے. تو سانگڑ انتظامیہ سے یہی گزارش ہے, ڈی سی سانگڑ سے, ایس پی سے اور جو ہمارے بڑے بڑے ایم این اے ہیں خصوصاً ایم پی اے ہیں, ان سے یہی گزارش ہے کہ بھی آ کر اپنی عوام کی خیالداری کرے. ریشن کے لیے تو سب پہلے ہر گھر گھر جایا جاتا ہے, ہر ایک سے فون نمبر لیا جاتا ہے. تو یہاں پر غریبوں کو کیوں خیالداری نہیں کی جا رہی ہے کہ لوگوں کے پاس جایا جائے. لوگ راشن کے لیے پریشان ہیں اور لوگ اپنے لیے رہنے کے لیے پریشان ہیں, مچھروں کی وجہ سے پریشان ہیں, پانی کے پینے کے لیے پریشان ہیں. تو یہ انتظامیہ کا کام ہے کہ اسی طرح گھر گھر جا کر لوگوں سے ملایا جائے اور ان کو جس چیز کی ضرورت ہے, راشن کی ضرورت ہے, خیموں کی ضرورت ہے, چالیوں کی ضرورت ہے. تو اس کے اندر بہت سے مریض ہیں, بوڑھے ہیں, بیمار ہیں. تو عوام کی یہ پریشانی انتظامیہ کے لیے انتظامیہ کو چاہیے کہ فوراً یہ ایکشن لیا جائے. تو جس طرح اب پانی گہرا لگا ہے تو اب یہ سامنے مشینیں نظر آ رہی ہیں, لوگ نظر آ رہے ہیں. تو پہلے کہاں سوئے ہوئے تھے, تو ہم تو یہی مطالبہ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے فور جی السلام علیکم.
بھائی یہ عذاب قدرت کی طرف ہے. یہ جو مچھردانی مل رہی تھی 500 روپے کی ابھی انہیں 1000 روپے کی کر لی. جو شاپر مل رہی تھی 50 روپے میٹر وہ انہیں 300 روپے میٹر کر لیا. جو ٹینٹ مل رہا تھا 1000 روپے کا انہیں 3500 روپے. یہ عذاب ہے, یہ قدرت کا یہ عذاب ہے. توبہ کرو اور یہ جو منافع رکھنا چھوڑ دو. خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے. سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق جیل روڈ پر الفاروق ہوٹل کے خلاف اہل محلے کا احتجاج. روڈ پر LPG گیس سلنڈر رکھے ہوئے ہیں. اوپن کچن غیر معیاری کھانوں کے خلاف احتجاج کیا. اہل محلہ سے مزید جانتے ہیں اس بارے میں. اور وہ ہے کچن وغیرہ باہر ہے سب کچھ. تو ماشاءاللہ آج ڈپٹی کمشنر کے کو بھی پاس ہم گئے تھے. اس نے ماشاءاللہ اچھا کام کیا, سب کچھ ہٹوا دیا. لیکن ان کے آپریشن کے بعد فوراً اب دیکھ لیں کہ بھئی اس نے پھر دوبارہ کچن بھی باہر رکھ لیا ہے اور سلنڈر بھی باہر رکھے ہوئے ہیں. یہ جو ہے نا یہاں گھر ہیں, 23 تاریخ کو بھی سلنڈروں کو آگ لگ گئی ہے. تو یہاں جو ہے نا گھر بھی ہیں, مارکیٹ بھی ہے. بہت بڑے خطرے کا جو ہے نا یہ الارم ہے. تو ہم انتظامیہ کو پھر کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے نا اس کا ہوٹل یا تو سیل کریں. پھر یعنی کہ یہ دیکھیں اس نے نا پھر کوئی کچن بھی باہر رکھ لیا ہے اور سلنڈر بھی پھر یہ لے کے آ گیا ہے. یعنی کہ مہربانی کریں اور جو ہے نا یہ کام ضرور کرائیں. بسم اللہ. السلام علیکم. یہ جو الفروق ہوٹل ہے نا, ہم اس سے بڑے پریشان ہیں. ہماری جو ہے نا دفتر ان کے سامنے گاڑی کھڑی ہو جاتی ہیں, ہم اپنا کاروبار نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد جو ہے نا ساری چیزیں جتنے باہر رکھی ہوئی ہیں روڈ کے اوپر, جو کہ راستے کے بند ہو جاتا ہے. یہاں سے نہ کوئی ٹریفک گزر سکتی ہے, یہ حادثے کا باعث بن سکتے ہیں. یہ چیز ساری قانون کے مطابق اس کے جو ہے مطابق کارروائی کی جائے, تاکہ ہمیں جو نا اس سلنڈر پڑے ہوئے ہیں گیس کے, کسی وقت بھی کوئی حادثہ ہو سکتا ہے. باقی سارا کچھ باہر پڑی ہوئی ہے. مہربانی کر کے اس کو جو ہے نا مسئلے کو حل کیا جائے. السلام علیکم. یہ ہم ہمسائے ہیں ادھر الفروق ہوٹل کے. تو یہاں پہ ہر وقت ایک تو پارکنگ کا ان کا ہے مسئلہ, ہر وقت روڈ بلاک ہوتا ہے. ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے. اور سارا ان کا کچن باہر ہے. سارا انہوں نے باقاعدہ اپنے وہ بنائے ہوئے ہیں, ٹائلیں لگائی ہوئی ہیں کچن سارا باہر کھڑا ہوا ہے, جس کی وجہ سے سارا ایکسیڈنٹس اور یہ سارے مسئلے مسائل ہو رہے ہیں. حیدرآباد پولیس کی مختلف کارروائیوں میں منشیات سپلائر سمیت 3 ملزمان گرفتار. مقدمہ درج. SSP حیدرآباد امجد احمد شیخ کی جانب سے جاری کردہ ہدایت پر عمل درآمد کرتے ہوئے حیدرآباد پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری. تھانہ ہٹری پولیس DSP چلگری داؤد الرحمان کی سربراہی میں SHO سب انسپیکٹر حسین علی شہانی کی اپنے اسٹاف کے ہمراہ کارروائیاں. دوران پیٹرولنگ مخفی اطلاع پر نیو سٹی روڈ کے قریب چھاپہ مار کر چرس سپلائر بنام شہزادو منگھار کو چرس سپلائی کرتے گرفتار کر لیا. گرفتار ملزم کے قبضے سے 2 کلو 200 گرام اعلیٰ کوالٹی کی چرس برآمد ہوئی. ابتدائی تفتیش میں گرفتار ملزم نے خود کو چرس سپلائر ظاہر کرتے ہوئے اپنے بیان میں بتایا کہ یہ منشیات مختلف علاقوں میں سپلائی دینے کے لیے لے جا رہا تھا, جو کہ پولیس نے ناکام بنا دی. گرفتار ملزم کا مزید کرمنل ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے. ہٹوی پولیس نے گرفتار ملزم کے خلاف نارکوٹکس ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر دیا. گرفتار ملزم سے مزید تفتیش جاری ہے. پولیس نے مزید کارروائی کرتے ہوئے لائن چینل روڈ سخی وہاب اسکیم کے قریب سے مین پوری فروشوں بنام محتاب علی اور جان کو مین پوری فروخت کرتے ہوئے گرفتار کر کے ملزمان کے خلاف گٹکا اینڈ مین پوری ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر دیا. اب تک کے لیے اتنا ہی.